मनुस्मृति में कहां है? तो ये इतने कमबख्त झूठ कि अरब की सरजमीन पे हिंदुओं को भी खिलाफ झूठ बोलते हैं। और आपको अभी एक मैं क्लिप दिखा के चौंका दूंगा, क्योंकि यहाँ आया जाकिर नाइक के बारे में कुछ बताएं, तो मैं एक नया क्लिप दिखा रहा हूं, एक नया चेहरा दिखा रहा हूं। जाकिर नाइक में हिम्मत हो झूठों को, तो झूठों ने आके करना चाहिए। इन बदबख्तों की वजह से हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है, इनकी वजह से। हम कतन में बता दूं यहां एक खास बात, हम अमन पसंद लोग हैं, सूफीनिज्म के मानने वाले हैं। हम तसव्वुफ और सूफीनिज्म को मानते हैं। हमारे गरीब नवाज ने हमको आतंक की बात नहीं की, ये आतंकवादी गुरु है। ये हिंदुओं के खिलाफ बोल के हिंदुओं को वर्गलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। इनका मिशन है कि फूट डालो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हमवतन हिंदू हमारे साथ अच्छा मेल मिलाप है, हमारे तालमेल है। ये नहीं चाहते कि हम अमन पसंद यहां रहे। ये इस तरह की हरकतें करके, किसी भी बुजुर्ग ने मुझे एक तारीख बताओ, हजारों बुजुर्ग आए हिंदुस्तान की जमीन पे, इस्लाम की तबलीग किए, किसी भी बुजुर्ग ने तबलीग का ये तरीका अपनाया कि उनके ग्रंथों को पढ़ पढ़ के उनकी खिल्लियां उड़ाई हो? नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने इस्लाम की अच्छी बातें पेश की, जिसको इस्लाम अच्छा लगा वो खुद इस्लाम की तरफ आ गया। गरीब नवाज ने इखलाक पेश किया, जिसको गरीब नवाज का इखलाक अच्छा लगा उसने कहा ये मोइनुद्दीन नबी का गुलाम, इतने अच्छे इखलाक का मालिक, तो इसका आका कितना अच्छा इखलाक वाला होगा। लोग इखलाक से ईमान लाते गए। गरीब नवाज ने तलवार नहीं लाया था, बम नहीं लाया था, बम नहीं रखा था। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे तो घोड़े पे भी नहीं थे आप, हाथी पे नहीं थे, ऊंट पर नहीं थे, पैदल आए थे। एक मुसल्ला था, एक कशकोल था पानी पीने का, एक जानमाज थी, सर पे इमामा था, इसके अलावा और एक असा था, कुछ नहीं था गरीब नवाज के पास। मगर आए 90 लाख लोगों को इस्लाम दे दिया। और तुम फिटियालों ने डिस्को डांसर वाले स्टूडियो बना के रखे हो। मेरा उसका नाइक का देखो स्टूडियो, तो ऐसा लगता है बस अभी नाइक आएगा कहेंगे आया मैं डिस्को डांसर। इतने भड़कीले डिस्को मतलब स्टेज इनके। ये ऐसे, इस पर तुम तबलीग के नाम पर क्या कर रहे हो? हिंदुओं के खिलाफ गलत बातें, झूठी बातें। तो अभी मैं आपको एक नई नॉलेज चीज दिखा रहा हूं, जब तक आप थोड़ा सा दुरूद पढ़ें ताकि सवाब भी मिलता जाए हमको। मेरे पास इतना मवाद है, वो हार्डिसों की हार्डी से पड़ी हुई है भर भर के, वो ढूंढना पड़ता कहां क्या है। चलिए आइए, हाँ सुनिए। अभी जाकिर नाइक को आपने देखा होगा, चैप्टर नंबर 18 देखा होगा ना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, पारा नंबर 26 चैप्टर नंबर 16 सुनाएंगे नहीं? अच्छा, फिर हिंदुओं के भी ग्रंथों के हवाले देता है वो। और हमारी भोली भाली अव्वाम, क्या नॉलेज है यार, क्या नॉलेज है यार, कुरान भी मालूम, संस्कृत भी मालूम। ऋग्वेद में आया है अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17। अभी क्या हुआ मालूम है? कुछ पंडित इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए, और एक पूरा आस्था चैनल पर इसके खिलाफ एक मुहिम चली। और अभी हिंदुओं के एक बहुत बड़े पंडित हैं जिनका नाम है रामपाल जी, हिंदुस्तान के। ये चैलेंज कम से कम 8 महीने से उनका लगातार आस्था चैनल पर है। मैं आस्था चैनल भी देखता हूं, सबकी रखना पड़ता है खबर, कहां कब से कहां किसका क्या मिल जाए। 8 महीने से रामपाल जी जाकिर नाइक को चैलेंज कर रहे, हिम्मत हो तो तू आके बैठ जा। जाकिर नाइक आने के लिए तैयार नहीं है। आइए जरा वो आस्था चैनल की क्लिप देखें आप। एक मिनट, जरा खुल नहीं रही है क्योंकि वो अभी बनाई भी नहीं है ना बराबर। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन
عدد معافی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی والامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھارت کی سبھی چلیے آئیے دیکھیے، پہلے ذاکر نائک کی کلپ دکھائی جا رہی ہے. یہ مسلسل آستھا چینل پر آ رہا ہے، جس میں ذاکر نائک نے ایک پروگرام میں کہا کہ میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، ہندوؤں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو میں مان لوں گا اور ان کا دھرم قبول کر لوں گا. حالانکہ یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد پھر رام پال آتے ہیں، ان کے ہندوؤں کے جو ایک پنڈت ہے، وہ کہتے تیرا چیلنج قبول ہے. ہمت ہو تو ذاکر نائک آ کے بیٹھ جائے. اور ان کا چیلنج یہ ہے کہ سنسکرت کے غلط حوالے دیتا ہے، یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کرتا ہے، آگے پیچھے کی عبارت چھوڑتا ہے، بیچ کی لے لیتا ہے، اپنے مفہوم میں ڈھالتا ہے. ان پھٹیالوں کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، بہت سارے ہندو، میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، اگر یہاں کچھ ہندو ہم وطن سن رہے ہو ہمارے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسلمان جو ہے بہت شدت پسند لوگ ہیں، آتنکوادی لوگ ہیں. ہم لوگ آتنکوادی نہیں ہیں، پہلے بتا دوں. تو آج پولیس کو، میں پولیس سے کہہ رہا ہوں، اگر پولیس آفیسر یہاں موجود ہے یا میری یہ بات جائے، پولیس کو آج سمجھ لینا چاہیے کہ آتنکوادی کون ہے. آتنکوادی وہ جو قبروں کو ڈھاتے ہیں، اور امن پسند وہ ہے جو قبروں کو مانتے ہیں. یہ ڈیفائنڈ ہو جانا چاہیے، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. آئیے ذرا سن لیجیے اب. بھارت کے سبھی راجنیتاؤں، سوامیوں، دھرم گرو اور شنکراچاریہ کو مسلمان دھرم کے پروکتا ڈاکٹر ذاکر نائک کی کھلی چنوتی. یہ چیلنج ہے، کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو، منسٹر ہوں دو، کوئی بھی سوامی ہوں دو، کوئی بھی شنکراچاریہ ہوں دو، انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں. اگر مجھے غلط ثابت کرو میں بدلنے کو تیار ہوں. یہ مسلمان کی زبان ہے، ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. سنت رام پال جی مہاراج نے سویکار کی مسلم دھرم پروکتا ڈاکٹر ذاکر نائک کی چنوتی. مسلم دھرم پروکتا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں سادہ آمنترت، جب چاہے کر سکتے ہیں سنت رام پال جی مہاراج کے ساتھ گیان چرچا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس چیلنج کو سویکار کرتا ہوں، لیکن اپنے اس وعدے کو یاد رکھنا جس میں کہا ہے کہ جو مجھے جھوٹا سدھ کر دے گا، غلط سدھ کر دے گا، میں اپنے آپ کو بدل لوں گا. چیلنج آپ کو 10 پوائنٹوں پر جھوٹا کر دوں گا سدھ، اور کبھی بھی آ کر کے وہ آدھیاتمک گیان چرچا کر سکتے ہیں. دیکھیے مسلمان دھرم کے پروکتا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جگت گرو تتو درشی سنت رام پال جی مہاراج کی آدھیاتمک گیان چرچا کا سیدھا پرسارن دنانک 9 مارچ سے 14 مارچ 2013 تک شام 7 بجے سے راتری 10 بجے تک صرف سادھنا ٹی وی پر. ذاکر نائک چھو دبئی کب آئیں گا؟ تو یہ غیر مقلدوں سے کہوں گا، ایسے بھگوڑوں کے پیچھے مت چلو. سمجھو کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کون سے اسلام کی طرف تم کو لے جایا جا رہا ہے. یہ اسلام کی طرف راستہ نہیں جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. تو پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ بامبے میں آج جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کو سدھارنا مقصد نہیں ہے. قسم خدا کی بالکل میں ان کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا یہ سدھرے. جو گستاخ رسول ہے ہماری بلا سے آج مرتے کل کے مرتے آج مر جائے، آج کے مرتے ابھی مرے. اور دعا کرتے ہیں اگر اللہ کے رسول کی گستاخی جس نے کی ہے، پروردگار اور شدید عذاب میں مبتلا کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن ان لوگوں کو میں اپیل کروں گا کہ جو صرف ان کے کام سے متاثر ہو کر چلے گئے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر امپریس ہو گئے، ان کے حدیث کے جھوٹے دعووں کو دیکھ کر امپریس ہو گئے، تو خدا را وقت ہے، پلٹ آئیے، سمجھ لیجئے. کل کچھ بچے ملنے آئے تھے، میں نے وہاں ایک بات کہی تھی. سنی بچے تھے، اس میں تو ایک بچہ وہ تھا ماشاءاللہ جو بدعقیدگی سے سنیت کی طرف آ گیا ہے. بہت سارے لوگ تو اب بدل بھی رہے ہیں، توبہ بھی کر کے آ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے. تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیے جب بھی ایک اصول یاد رکھیے، کبھی بھی مقابلہ ہوگا برابری میں مقابلہ ہوتا ہے، کم اور زیادہ میں مقابلہ نہیں ہوتا ہے. یہ مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کا ہماری جہالت سے مقابلہ کرتے ہیں. یہ مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ہوگا ان کی کتابوں سے اور ہماری کتابوں سے. مقابلہ برابری کا ہوتا ہے.
اور اگر مقابلہ تم کو اتنا شوق ہے تو ہماری جاہل عوام ہی صحیح، تم ہماری جاہل عوام کو لاؤ اور تم اپنی عوام کو لاؤ، تو پھر وہاں بھی ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ مقابلے سے میری مراد مارا پیٹی نہیں، تم ہماری درگاہ کی ایک جہالت دکھائیں گے، میں تم قسم خدا کی تمہاری 10 جہالتیں دکھاؤں گا کہ تم حرم میں کیا عیاشیاں کر رہے ہو، تم طوائفوں پہ کتنے نوٹ لٹا رہے ہو، پھر تم کتنے دارو اور شراب پی رہے ہو، جو تمہارا خادم الحرمین شریفین ہے وہ بش کے کتنے تلوے چاٹ رہا ہے۔ تم ہماری عوام کی ایک جہالت دکھاؤں گے، میں تمہاری 10 دکھاؤں گا۔ مقابلہ عوام ٹو عوام ہوں گا، کتاب ٹو کتاب ہوں گا، عقیدہ ٹو عقیدہ ہوں گا۔ تو اگر مقابلہ ہے تو اپنا عقیدہ تم اپنی کتابوں سے لائیں، ہم اپنا عقیدہ ہم اپنی کتابوں سے لائیں، مقابلہ کر لیں۔ لیکن مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ بات قرآن کی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہ کرو، دیکھو ڈھول بجا رہے ہیں سنی، یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہمارے کون سے مولانا نے کہا ڈھول بجاؤ؟ کسی مولانا نے۔ ہماری کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈی جے بجاؤ؟ کسی کتاب میں نہیں۔ ہمارے کس اکابر نے کہا کہ درگاہوں پہ جا کے قوالیاں پیٹو؟ کسی بزرگ نے نہیں۔ ہمارے عقیدے الگ، ہماری کتابیں الگ، بات کتاب کی کتاب سے ہوں گی، عوام کی عوام سے ہوں گی، مگر مقابلہ غلط کرتے ہیں۔ بات قرآن کی اور حدیث کی سناتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کھڑے کس کو کرتے ہیں؟ عوام کو۔ میں کہتا ہوں تم اپنے عقیدے کی بات کرو، پھر ہم اپنے عقیدے کی بات کرو۔ آؤ اس پر بات کرو کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ عرش پر بیٹھا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ جگہ سے بیٹھنے سے پاک ہے، اس پر بات کرو۔ تم کہتے ہو اللہ مکاری کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا رب عیب سے پاک ہے، اس پہ بات کرو۔ تم کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ جھوٹ سے، غیبت سے، عیب سے پاک ہے، اس پر بات کرو۔ تم کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں، ہم کہتے ہیں نبی کو غیب ہے، اس پر بات کرو۔ تم کہتے ہیں رسول اللہ حاضر و ناظر نہیں، ہم کہتے ہیں حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، اس پر بات کرو۔ عقیدے پہ بات نہیں کریں گے، بات کائے پہ کریں گے؟ سنی لوگ سندل نکالتے، ارے سندل ایمان ہے نہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ کسی مولانا نے، ایمانداری سے بتاؤ یار، کسی مولانا نے کبھی اسٹیج پر کہا حضرات سندل نکالنا بڑے ثواب کا کام ہے، جو 2 ڈی جے رکھتا ہے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہے، 4 ڈی جے رکھتا ہے تو 400 نیکیاں ملتی ہے؟ کبھی سنا؟ ہر مولانا کیا بولتا ہے؟ ڈی جے نکالنا حرام، جائز نہیں۔ تو جو ہمارے ہی کتابوں میں حرام ہے تو اس کو تم وہ اچھال کر، وہ پیش کر کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ بتانا یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے بدترین اور مکار قوم ہو، تم صرف مکاری سے اپنا جہنم بڑھانا چاہتے ہو۔ بات علم کی علم سے کرو۔ تو وہ تو خیر رامپال سے بھی یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، سنیوں کی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور بڑا اچھا بہانہ چن رکھا ہے کہ بریلیوں اور سنیوں سے بیٹھو تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بھی اس کا حل نکال دیا کہ ویڈیو کیمرہ رکھ دو، کمرے میں آپ بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاؤ، ڈیٹس آل، ختم۔ اس سے اچھی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے